नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में हमारे इस यूट्यूब चैनल से रोज़ाना की बुनियाद पर दुरूस इरफ़ानुल कुरान का जो सिलसिला जारी है, उसी तसलसल में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौजूदा हालात की रोशनी में अगर देखें तो इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जिन मुआशी, मुआशरती और इक़्तिसादी मसाइल में घिरी हुई है, मुसलसल लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और 20वीं सदी के इस साइंसी और तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जब मशरिक़ व मग़रिब के तमाम फासले सिमट चुके हैं और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसी दौर जदीद का इंसान आज अपनी ही सोसाइटी से कट कर तन्हाई और आइसोलेशन की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। जहाँ हर तरफ खौफ व इरास है, मुस्तकबिल का चेहरा धुंधला नज़र आ रहा है। एक आम फ़र्द से लेकर हकूमतों और आलमी कुव्वतों तक हर कोई अपने मुस्तकबिल के हवाले से मायूस और परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में हमारे लिए इत्मीनान क़ल्ब और तस्कीन रूह का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अपने खालिक व मालिक हकीकी की बारगाह में सरे तस्लीम खम करते हुए उसके हुजूर हक़ के बंदगी को बजा लाना है और अपने रब के हुजूर से अता होने वाले एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को दिल व जान से तस्लीम करना है। वो रब जिसकी शान ये है कि वो भूखों को खिलाता भी है और मुज़तरिब व परेशान इंसानियत को अमन और सकून की दौलत भी अता करता है। उस खालिक व मालिक की बारगाह से अता होने वाले उस जामे और साइंटिफिक फ़लसफ़ा हयात का नाम दीन इस्लाम है, जिसको रब्ब कायनात ने कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 के अंदर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और यही दीन इस्लाम मेरे रब का सबसे पसंदीदा दीन है, जिसकी निस्बत फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम उस दीन की अमली तालीमात पर बात करें, आइए सबसे पहले इस अमर का जायज़ा लेते हैं कि वो दीन है क्या, इस दीन की असल, इसकी ओरिजिन और इसका माखज़ क्या है। तो याद रख लें, दीन इस्लाम की सारी तालीमात दो चीज़ों से इबारत है, एक कुरान मजीद और दूसरा सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान कलाम इलाही है जो नुत्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित होता है, और सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा उस कलाम इलाही का वो मंशा और मुक्तज़ा है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारका और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़आल मुबारक से साबित होता है। इससे पता ये चला कि दीन का सारा वजूद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और हुज़ूर की तालीमात के गिर्द घूमता है। ये वजह है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपकी सीरत तय्यबा से ला ताल्लुक़ होकर न तो हकीकत दीन से आगाही मुमकिन है, न ही मारिफत हक़ तक रसाई मुमकिन है, क्योंकि खालिक कायनात ने अपनी तौहीद की और इस्लाम की हक़ानियत और सदाकत की सबसे अव्वल व अकमल और सबसे जामे और प्रैक्टिकल दलील अगर किसी शय को बनाया है तो वो फ़कत सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये वजह है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा कायनात इंसानी के सामने दावत इस्लाम रखी और कुरैश मक्का को मुखातिब करके और कुफार मक्का से खिताब करते हुए आपने इरशाद फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, ऐ लोगो
بس کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دو اور ایک خالق اور مالک کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لو، اسی کو اپنا ملجا و ماوا مان لو اور اسی کو اپنا معبود اور اسی کو اپنا مسجود بنا لو۔ یقیناً دونوں جہاں کی ساری کامیابیاں سمٹ کر تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان حق کرنے کی دیر تھی کہ کفار مکہ بول اٹھے، سرداران قریش کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس رب کی طرف بلا رہے ہیں، جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور جس دین کو ہمارا فلسفہ حیات بنانے جا رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ اس دین کی حقانیت کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اس رب کی توحید کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قربان جائیں، عالم کفر نے جب تاجدار کائنات سے پہلی مرتبہ حق کی حقانیت کی دلیل طلب کی تو اس موقع پر معزز ناظرین اگر غور کریں تو تاجدار کائنات کئی طرح کے دلائل دے کر حق کی حقانیت کو ثابت کر سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کوئی معجزہ دکھا دیتے، حضور چاہتے تو چاند دو ٹکڑے کر کے حق کی حقانیت کی دلیل فراہم کر دیتے، میرے آقا چاہتے تو سورج کو واپس لوٹا کر حق کی دلیل دے دیتے، اگر حضور چاہتے تو آپ پتھروں سے کلمہ پڑھا کے دلیل دے سکتے تھے، درختوں سے سجدہ کروا کے دلیل دے سکتے تھے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے دلیل دے سکتے تھے، مگر قربان جائیں تاجدار کائنات نے اس پہلی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ خالق کائنات نے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 اتار کر ارشاد فرمایا، میرے حبیب ان دلیل طلب کرنے والوں سے کہہ دو قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اہل مکہ آؤ، میری زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزرا ہے، میری گزری ہوئی اس زندگی کے اور میری زندگی کے ان شب و روز اور ان ماہ و سال کو دیکھو، اور یہ چند دن کی بات نہیں، 40 برس کا ایک طویل عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے۔ آپ نے میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، میرا شباب دیکھا، میرا کاروبار دیکھا، میں نے اسی معاشرے میں رہ کے بزنس کیا، میں نے آپ کے ساتھ صبح و شام ڈیلنگ کی، میں اسی معاشرے میں رہ کر آپ لوگوں کے درمیان پلا بڑھا، کسی کا باپ ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بھائی ہوں، آپ نے میرے کردار کو دیکھا، میری گفتار کو دیکھا، میری ایمانت کو، دیانت کو، صداقت کو، شرافت کو، متانت کو، الغرض میری زندگی کا کون سا پہلو ہے جو تمہاری نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میری زندگی کے ان 40 برسوں کو دیکھو اور دیکھ کر پھر بتاؤ، اگر تمہیں کہیں جھول نظر آئے، اگر کہیں نقص نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، کوئی کجی، کوئی کوتاہی دکھائی دے، ارے انسانی بشری تقاضوں کے مطابق میرے دامن پر کوئی ایک داغ بھی دکھائی دے تو میری دی ہوئی اس دعوت کو رد کر، میری اس دعوت توحید کو ہرگز قبول نہ کرو۔ لیکن اگر تمہیں میرے 40 برسوں میں کوئی نقص، میری سیرت میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کمزوری اور کوئی ادنا سا بھی داغ میرے دامن سیرت پر دکھائی نہ دے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مکہ کے اس ناپاک ماحول کے اندر اس پاک محمد کو پروان چڑھانے والا وہی رب حق ہے، اور اسی رب کا بھیجا ہوا رسول بھی رسول برحق ہے، اور اس رب کا عطا کردہ دین بھی دین برحق ہے۔ میرے آقا نے پہلی مرتبہ یہ جو حق کی حقانیت کی دلیل کے طور پر اپنی سیرت کو پیش کیا، یہ ایسی دلیل تھی کہ جسے 14 صدیاں بیت گئیں، نہ اس زمانے میں اور نہ آج تک کوئی رد کر سکا، نہ قیامت تک کوئی رد کر سکے گا۔ معزز ناظرین، یہاں یہ امر انتہائی قابل غور ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر کوئی اور معجزہ دکھاتے، مثال کے طور پر وہ چاند توڑ کے دکھا دیتے، سورج موڑ کے دکھا دیتے، تو معجزہ تو ظاہر ہو جاتا، مگر کفار و مشرکین نہ ماننے والے وہ صرف اتنا کہہ کے انکار کر دیتے کہ یہ تو جادوگری ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ازاں کئی موقعوں پر معجزات دکھائے، مگر دیکھنے والوں نے صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے، وہ جادو کہہ کر رد کر سکتے تھے۔ خالق کائنات نے کہا، حبیب آج ایک ایسی جامع اور سائنٹیفک دلیل ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس دلیل کو قیامت تک بڑے بڑے مخالفین، دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ الٹے بھی لٹک جائیں تو اس دلیل کو رد نہیں کر سکیں، اور وہ ناقابل تردید اگر کوئی دلیل تھی تو وہ دلیل صرف سیرت مصطفیٰ تھی۔
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روشن کردار تھا، جس کو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر اپنی توحید اور اپنے دین کی حقانیت کی ایک واضح اور روشن دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن مجید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 175 کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان یعنی ایک کامل دلیل، ایک مکمل دلیل، ایک ظاہر ایک روشن دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تاجدار کائنات کی ذات اقدس کی صورت میں ہم نے تمہیں ایک روشن نور بھی عطا کیا۔ یہاں رب کائنات اپنے حبیب کی ذات اقدس کو لفظ برہان سے تعبیر کر رہا ہے، جو بڑا ہی قابل غور اور قابل دھیان لفظ ہے۔ پوچھئے امام راغب الاصفہانی سے کہ برہان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ البرہان اوقد الادلہ، المفردات کے اندر برہان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پختہ اور سب سے کامل دلیل کو برہان کہا جاتا ہے۔ پھر امام خازن اسی لفظ برہان پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں البرہان دلیل علی اقامت الحق و ابطال الباطل، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو حق کو حق کر کے دکھاتی ہے اور باطل کو باطل کر کے دکھاتی ہے، یعنی ایسی دلیل کہ جس کے آنے کے بعد حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس حق اور باطل کے درمیان ایک واضح دلیل کے طور پر جب دنیا کے سامنے پیش کیا تو تاجدار کائنات کی سیرت نے حق کو حق کر کے دکھایا ہے اور باطل کو باطل کر کے بے نقاب کر دیا۔ پھر تاجدار کائنات کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ، رب کائنات نے جسے حق کی حقانیت کی دلیل اول اور دلیل کامل قرار دیا ہے، اسی ذات اقدس کی آمد کا اور حضور کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں رب کائنات نے جہاں حضور کی آمد کا ذکر کیا، جہاں حضور کی مختلف صفات کا ذکر کیا، وہیں تاجدار کائنات کی بعثت کے مقصد کو بھی بیان کیا اور ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، ان عالی شان عظمتوں، شانوں اور کمالات کا پیکر بنا کر اس کائنات انسانی میں جلوہ گر کیا۔ کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ادھر حضور کی شان شاہدیت، شان مبشریت اور شان نذیریت کا ذکر ہو رہا ہے، اور آگے خطاب انسانیت سے ہو رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ معنی کیا ہوا کہ اے کائنات والو، ہم نے اپنے حبیب کو ان عظمتوں، شانوں اور کمالات کے ساتھ بھیجا اس لیے تاکہ میرے حبیب کی ان عظمتوں اور شانوں کو دیکھ کر تمہیں اس کے بھیجنے والے رب کے ایک ہونے کا یقین ہو جائے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان شانوں کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ رب کائنات در حقیقت فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ حبیب، میں نے آپ کو ان کمالات کا پیکر اور مرقع بنا کر اس کائنات انسانی میں بھیجا اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھیں تجھے اور مانیں مجھے، چونکہ میرے وجود کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، میرا جلوہ حسن کسی آنکھ میں سما نہیں سکتا، لہٰذا دیکھنے کے لیے جلوہ مصطفیٰ ہے اور ماننے کے لیے توحید خدا ہے، ماننے کے لیے دین خدا ہے۔ تو خدا کی ذات نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی اپنے حبیب کے جلوہ کو اور اپنے حبیب کی سیرت کو اپنے وجود پر اور قیامت تک اپنے دین کی حقانیت پر ایک کامل دلیل بنایا۔ یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں جب ایمان کی تعریف کو بیان کیا تو فرمایا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ سچے مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ گویا خالق کائنات نے یہاں ایمان بالقرآن کی بات کی، مگر نام قرآن کا نہیں لیا، بلکہ بما نزل علی محمد، یہاں اس قرآن پر ایمان کو بھی تاجدار کائنات کی نسبت سے بیان کیا۔
وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور اسی کو حق کا ایک معیار قرار دیتے ہوئے بتا دیا کہ لوگوں کائنات میں قیامت تک بس حق صرف وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے سینے پر اترا، اور حق صرف وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے جاری و ساری ہو۔ تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کو خالق کائنات حق کی کامل دلیل قرار دے رہا ہے۔ اسی لیے امام ابو نعیم فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا إِلَّا مُحَمَّدًا، کہ صحابہ کرام تاجدار کائنات کی ذات کے سوا حق کو پہچانتے ہی نہ تھے۔ گویا ان کے ہاں اگر حق کا کوئی معیار تھا، کوئی کسوٹی تھی، تو وہ فقط تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی سیرت تھی۔ اور پھر حاضرین محترم، رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جب قرآن مجید کے اندر ذکر کیا تو ذرا غور کریں، تاجدار کائنات کا ذکر ایک عام انسان کے طور پر نہیں، ایک عام فرد بشر کے طور پر نہیں، بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اسے پیکر رسالت بنا کر اس دنیا کے اندر جلوہ گر کیا۔ یعنی یہاں نفی اور اثبات کے ذریعے تاجدار کائنات کی شان رسالت کو بالکل اسی پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے جیسے رب کائنات نے اپنے حبیب کی نسبت سورہ الانبیاء کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو اس دنیا میں نہیں بھیجا مگر رحمت کا پیکر بنا کر۔ گویا رب کائنات کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حبیب تیری ہر ادا رحمت، تیرا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اور تیری ذات اقدس کا ہر پہلو رحمت ہے۔ اسی طرح وما محمد الا رسول کہہ کر یہ بتا دیا کہ تاجدار کائنات کی شخصیت کے جس جس گوشے پر لفظ محمد کا اطلاق ہوتا ہے، حضور کی ذات اقدس کے اسی گوشے پر رسالت کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کی ذات رسالت سے جدا نہیں اور رسالت ذات مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس سے صادر ہونے والا ہر فعل اور حضور کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر قول وہ کسی عام انسان کا قول نہیں، وہ فعل کسی عام انسان کا فعل نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول کا قول و فعل ہونے کے اعتبار سے وہ صرف قول و فعل نہیں بلکہ وہ حقیقت دین ہے۔ میرے آقا کا ہر قول بھی دین ہے، ہر فعل بھی دین ہے، حتیٰ کہ حضور کی ہر ادا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا چلے تو چلنا دین بن گیا، حضور رکے تو رکنا دین بن گیا، بولے تو بولنا دین بن گیا، خاموش ہوئے تو خاموشی دین بن گیا۔ میرے آقا سوئے تو سونا دین بن گیا، جاگے تو جاگنا دین بن گیا۔ سو میرے آقا کی چونکہ ہر ادا دین بننی تھی اور وہ ایک رسول کی ادا تھی، یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کو قرآن کے سینے کے اندر محفوظ فرما لیا۔ ذرا غور کریں کہ تاجدار کائنات جب شہر مکہ کے گلی کوچوں میں چلتے ہیں تو خالق کائنات اپنے حبیب کی اس ادا کو بھی قرآن کے سینے میں ثبت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چلنے کی ادا یہ بھی ہمارا قرآن بن رہا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات جب کبھی اپنے بستر پر آ کے آرام فرما ہوتے ہیں، چادر اوڑھ کے لیٹتے ہیں، تو خالق کائنات کہتا ہے میرے حبیب چونکہ تیرا لیٹنے کی ادا بھی دین ہے، سو رب کائنات نے یا ایھا المدثر کہہ کر اپنے مصطفیٰ کے چادر اوڑھ کے لیٹنے کی ادا کو بھی اپنا قرآن بنا لیا۔ پھر رات کے پچھلے پہر جب حضور اپنے بستر سے بیدار ہو کر اپنے رب کے حضور کمبل اوڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو خالق کائنات یا ایھا المزمل کہہ کر اپنے حبیب کے قیام کی ادا کو بھی قرآن بنا رہا ہے۔ تو میرے آقا چلیں تو چلنا بھی قرآن بنے، لیٹے تو لیٹنا قرآن بنے، حضور قیام کریں تو حضور کا قیام قرآن بنے، حتیٰ کہ تاجدار کائنات اپنے دست مبارک سے پتھر کی کنکریاں پھینکیں تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہہ کر رب حضور کی اس ادا کو بھی قرآن بنا دے۔ کبھی میرے آقا حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام سے بیعت لیں تو رب کائنات ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ کہہ کر اپنے حبیب کے بیعت لینے کے اس عمل کو بھی اپنا قرآن بنا دے۔ اور پھر ناظرین کرام بات یہاں ختم نہیں ہوتی،
اس محبوب کے کس کس عمل کی بات کریں، کس کس قول و فعل کی بات کریں، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی کس کس ادا کی بات کریں، یہاں تک کہ تاجدار کائنات جب کبھی اپنی زلفیں سنوارتے ہیں اور زلف سنورتی ہے، ادھر تاجدار کائنات کا مکھڑا چہرہ انور چاشت کے وقت چمکتے ہوئے سورج کی طرح جب بے نقاب ہوتا ہے تو خالق کائنات والضحیٰ کہہ کر اپنے حبیب کی زلف کے سنورنے کو بھی اپنا قرآن بنا لیتا ہے، اور پھر کبھی میرے آقا کی وہی زلف بکھر جاتی ہے اور بکھر کر جب چہرے پر لہرانے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج بدلیوں میں چھپ گیا، خالق کائنات واللیل اذا سجا کہہ کر اپنے یار کی زلف کے بکھرنے کی اس ادا کو بھی اپنا قرآن بنا لیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس محبوب کی زلف کا سنورنا بھی قرآن اور جس محبوب کی زلف کا بکھرنا بھی قرآن بھی ہے اور دین بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک میرے آقا کی اس حیات ظاہری کا سفر رواں دواں رہا، تب تک قرآن بھی اترتا رہا اور تب تک دین بھی اپنی تکمیل کے مختلف مراحل کو طے کرتا رہا۔ جو ہی تاجدار کائنات کی حیات ظاہری اپنی تکمیل کو پہنچی اور میرے آقا کی سیرت مکمل ہوتی ہے، تو سیرت کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ادھر رب کا قرآن بھی مکمل ہو جاتا ہے، درگاہ الوہیت سے اعلان ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لوگو آج تمہارے لیے تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا اور آج تمہارے رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والی سب نعمتیں بھی مکمل ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین بھی حضور کی سیرت تھی، اور رب کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور رب کائنات کی بارگاہ سے ملنے والا سب سے بڑا انعام وہ بھی تاجدار کائنات کی سیرت کی صورت میں ملنے والا رب ذوالجلال کا دین تھا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اور دوسرے مقام پر علامہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی تاہ۔ اور معزز ناظرین، یہاں بات ختم کرتے ہوئے خواجہ غلام فرید نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں کہ گل مکدی یار مکا دیواں مینڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو۔ پتہ یہ چلا کہ دین بھی مصطفیٰ کی سیرت ہے، قرآن بھی مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور ایمان بھی تاجدار کائنات کی نسبت کا نام ہے۔ سو معزز ناظرین، جس دین کا وجود آقا کی سیرت کا محتاج، جس دین کا ثبوت آقا کی سیرت کا محتاج، بھلا اس دین کے اوپر حضور کی سیرت کو چھوڑ کر کوئی شخص کیسے عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ اس دین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ادھر رب کا بھیجا ہوا دین بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالہ سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آئندہ جمعۃ المبارک کو ٹھیک 12 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب جہاں خود ان مبارک نشستوں سے مستفید ہو رہے ہیں، وہیں اس پیغام کو اپنے گروپس کے اندر شیئر کر کے دوسروں تک بھی قرآن مجید کے اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ رب کائنات ہمیں اس پیغام حق کو ایک ایک فرد تک اور ایک ایک گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔